अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ है। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए लंच पर इन्वाइट किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं और वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं जो मजीद जंग की तरफ नहीं गए। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। ISPR के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान आला सतही मुलाकात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने सदर ट्रंप के अक़वाम आलम को दरपेश मुतादिद चैलेंजेस को समझने और उनसे नबरद आज़मा होने की कायदाना सलाहियतों की तारीफ भी की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की मद में जारी ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा और इस ताउन को जारी रखने पर इत्तफाक किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बाहमी मुफाद पर कायम मुस्बत तजारत के मुआहदे का इजहार किया है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मौशी और तजारती ताउन, माइंस और मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में इत्तफाक हुआ है। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को भी सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जिसकी तारीख का तयन बाहमी मुशावरत से होगा। ISPR के मुताबिक अगरचे इब्तदाई तौर पर यह मुलाकात 1 घंटे के लिए तय थी, लेकिन बातचीत 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। ये मुलाकात अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना शराकतदारी के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगी। नाजरीन, ये बात पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले वाइट हाउस में इन्वाइट किया गया है। ये वाज़े इशारा है कि अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान अमरीका की स्ट्रेटेजिक तरजीह बन चुका है। आने वाला वक्त पाकिस्तान का है और ख़ित्ते का कोई भी मामला अब पाकिस्तान के बगैर हल नहीं हो सकता। सियासी और अस्करी क़यादत एक दूसरे को ना सिर्फ सपोर्ट कर रही है बल्कि एक दूसरे की तारीफ़ें भी की जा रही हैं। कौमी तरक्की के लिए अपना अपना हिस्सा भरपूर अंदाज से डाला जा रहा है और यही वो सेम पेज है। जी हाँ, यही वो सेम पेज है जिसकी मिसाल मुल्क की तारीख में नहीं मिलती। मौजूदा सियासी माहौल में पाकिस्तान की ये उड़ान किसी भी मोजज़े से कम नहीं है। इसी पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी ज़ीशान रफ़ीक साहब ने, वज़ीर बल्दियात है पंजाब के। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब ज्वाइन करने के लिए। और मुझे इस्लामाबाद से जूम लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल अली सरफराज साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली सरफराज साहब ज्वाइन करने के लिए। और जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ बनेगी, हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। हैवन सेड दैट, मैं शो का आगाज़ मिनिस्टर साहब आपसे करना चाहूँगी। द रीज़न बीइंग कि ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है जहाँ से मैं देख रही हूँ, जहाँ से हर पाकिस्तानी, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको ख़ुसूसी तौर पर अमेरिका बुलाया जाता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पर्सनल इनविटेशन पर उनको बुलाते हैं और इस वजह से बुलाते हैं क्योंकि वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का और फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार पाक भारत जंग में रहा है, जिस तरीके से उन्होंने रिटेलिएट और जवाब दिया लेकिन जंग नहीं की, उसके ऊपर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और बार बार इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं। और वो ये कहते हैं कि जी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इन अल्फाज की मिसाल क्या मुल्क की तारीख में कहीं और मिलती है? क्या इससे पहले कभी हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं समझता हूँ कि बतौर पाकिस्तानी ये हमारे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त और काबिल फ़ख्र बात है, क्योंकि ये एक तारीख़ी मौका है। बल्कि पाकिस्तान में तो मिसाल की जो आपने बात की, पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कहाँ पे मिसाल ये मिलती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी और मुल्क के आर्मी चीफ़ को बुलाया हो और इतना टाइम दिया हो, बाकायदा उनके एजाज़ में ज़हराना दिया हो। और देखें, मुलाकात जो 1 घंटे के लिए तय थी वो 2 घंटे से भी ज़ायद चली। और फिर ऐसे लगता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे आर्मी चीफ़ की। तो ये जो मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ रकम हुई है, ये मैं इसकी कोई हमारे मुल्क में तो मिसाल है ही कोई नहीं है, इससे पहले कहीं भी मिसाल नहीं है। बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट इस वक्त वो सुपर पावर है जी।
اور کوئی شک نہیں اس چیز میں. اور آپ نے بڑے بڑے ہیڈ آف اسٹیٹس کا وہاں پہ جاتے ہوئے جو حال دیکھا ہے, کس طرح کا ان کو ٹائم ملتا ہے, وہ اس کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو جو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اب جس طرف جانے لگا ہے, پاکستان اور امریکن جو ریلیشنز ہیں, وہ جو اس کا جو نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا. اور جس طرح بار بار امریکن پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ پاکستان کا شکریہ ادا کریں, یہ اکنالجمنٹ ہے اس جنگ کی جو پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے وہ جنگ جیتی تھی. کیونکہ دیکھیں اس جنگ کا اگر آپ پورا پس منظر کو دیکھیں, اس جنگ کے دوران پاکستان نے شروع نہیں کی تھی وہ جنگ. پاکستان نے تھرو آؤٹ اس جنگ کے پروسیس میں امن کی بات کی, لیکن یہ بھی کہا کہ امن کی خواہش جو ہے نا وہ ہماری کمزوری نہیں ہے. لیکن جب ہم نے اس پہ جواب دیا, جوابی وار کیا, تو 2-4 گھنٹے کے اندر اندر جو ہندوستان کا حال ہوا, یہ بھی دنیا میں کوئی تاریخ نہیں, اس کا کوئی تاریخ نہیں ملتی. تو جب اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تو پھر اوبویسلی ہمارے سپہ سالار کو دنیا کا جو سپر پاور ہے وہ اگر اتنی عزت دے, اتنا احترام دے اور بار بار تعریف کرے تو میں سمجھتا ہوں وہ بنتی ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی ہمیں بات ضرور کرنی چاہیے. جب ہمارے سپہ سالار کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے, انوائٹ کیا جاتا ہے امریکہ میں, تو وہاں پہ دیکھیں پورا پاکستان جو ہے نا وہ خوش ہے, پاکستان کے 25 کروڑ عوام خوش ہیں. صرف 2 عناصر ہیں جہاں پہ صف ماتم بچھا ہوا ہوتا ہے. اچھا. ایک ہندوستان میں صف ماتم بچھا ہوا ہے, بالکل, اور دوسرا امریکہ کے اندر ہماری جو چند نام نہاد میں سمجھتا ہوں پاکستانی ہیں, جو پی ٹی آئی کا لبادہ اوڑھ کے وہاں پہ جو انہوں نے حال وہاں پہ کیا, جو انہوں نے وہاں پہ صورتحال وہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کی, وہ کسی پاکستانی کو زیب دیتا ہے؟ مجھے بتائیں, کیا کوئی محب وطن پاکستانی جو ہے نا وہ اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہندوستان کے اعلیٰ کار بن کے وہاں پہ ہندوستان کی فرسٹریشن وہ نکال رہے ہیں وہاں پہ. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے پاکستان میں بھی جو بیٹھے ہیں پی ٹی اے کے بھائی, ان کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ جب پورا ملک اکٹھا ہے, لوگ ہمارے اکٹھے ہیں, ہمارے 25 کروڑ عوام جو ہے نا ایک پیج کے اوپر ہیں, پاکستان پوری دنیا میں ایک نئے سفر کی طرف جا رہا ہے, ہر طرف ہماری عزت ہو رہی ہے, تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, جو کون لوگ ہیں جو ہمارا تماشا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جو کون لوگ ہیں جو ہندوستانی ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں؟ یہ مجھے کھل کے بات کرنے دیں اس بات کے اوپر کہ یہ کلیئرلی یہ ہندوستانی ایجنڈا تھا, جو ہندوستان چاہتا تھا کہ پاکستان وہ فرسٹریشن کا شکار تھا کہ اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا, تو ان کا ایجنڈا کنہوں نے آگے پروان چڑھایا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی بات ضرور ہونی چاہیے. اسی کے اوپر بات ہونی چاہیے, اس کے اوپر بھی بات ضرور نہیں, اسی پہ بات ہوگی. علی سرفراز صاحب, آپ سوچ رہے ہیں, سوچنے کا کہہ رہے ہیں آپ کو یہ ذیشان رفیق صاحب, کہ آپ بھی سوچیں کہ آپ کا جو پاکستان تحریک انصاف کا امریکن چیپٹر ہے اس نے کیا کرنے کی کوشش کی, کامیاب نہیں ہوئے. مٹھی بھر افراد نکلے احتجاج کرنے کے لیے, ٹائمنگ بھی تباہ کن, غلط ترین ٹائمنگ. سر سوچیں اس کے بارے میں کچھ. ذیشان صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی جب انہوں نے کہا کہ چند بندے پی ٹی آئی کا لبادہ اڑے ہوئے, یہ ان کے الفاظ تھے. اس کا مطلب ہے کہ لبادہ اڑے ہوئے کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اپنے سنسیئر آفس بیررز نہیں ہیں. لبادہ تو کوئی بھی کسی کا اڑ سکتا ہے. انہوں نے خود ہی کلیریفائی کر دیا. دیکھیں, پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس کی پبلک میں ود ان پاکستان انٹرنیشنلی فالوئنگ ہے, unlike PMLN and People's Party or any other party in Pakistan. اب ایشو صرف یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ, اب کروڑوں میں جب لوگ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اس میں اپنے اپنے ویوز بھی ہوتے ہیں. رسپانسبلٹی کسی پارٹی کی صرف اس بات کی ہوتی ہے جو پارٹی کا کوئی آفس بیرر کرے. اب نون لیگ کا تو اپنے آفس بیرر کے علاوہ گراؤنڈ پہ تو ہے ہی کچھ نہیں, بات کو کرے گا تو آفس بیرر کرے گا, ورنہ ان کا کوئی نام بھی نہیں لے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کو جھنڈا اٹھا کے کوئی بھی بیان دے دے. دیکھیں, آپ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ہمارا رویہ دیکھا, جنگ کے بگل بجائے گئے, جنگ آپ نے ہمارے بغیر نہیں جیتی. پی ٹی آئی نے انکنڈیشنل سپورٹ دی ان دا پارلیمنٹ, اور ہم پارلیمنٹیرینز نے وزیر اعظم کی سپیچ سنی, وزیر اعظم نے ہمارا شکریہ ادا کیا, اور ہم اس وقت کوئی بھی اپنے گھر کا جھگڑا انٹرنیشنل جب ایشو رائز ہوا اس کے بیچ میں ہم نہیں لانا چاہتے تھے, اور نہ ہم لائے, اور ساری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. اب آپ اس سے آگے نکل کے جیو پولیٹیکل سچویشن کو ڈسکس نہیں کریں گے. امریکہ میں, افریقہ میں کسی جگہ کوئی بندہ
बकौल इनके निशान साहब के अपने पीटीआई का लबादा ओढ़ के तोड़ फोड़ की, और उसकी सजा आज तक हम भुगत रहे हैं। ये मामला तो कहीं ना कहीं तो खत्म करना पड़ेगा। देखिए जंग बिल्कुल, हुई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती हम वो हूँ। जंग जीत मैं गए, इसको शुक्र अभी कहीं ना अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं बहुत अच्छी नहीं बात सर, है। सीधी अभी उतने सीधी बात में मैं पाकिस्तानी हैं, इसको अभी बल्कि मैं खत्म कर समझता लेती हूँ हूँ। ज्यादा रजा मौके हारून साहब ने हमें वतन ज्वाइन ऐसे ही किया लगते पीपल्स हैं। पार्टी से, नहीं, उनको भी ये जरा कंडेम शामिल कर करना लें। पे जी जी जी, ये सुने जरा जीशान रफीक साहब क्या ये कह रहे हैं। अली साहब कंडेम करते हैं आप उन लोगों के को जो जिन्होंने वहाँ पे आर्मी चीफ के खिलाफ जो वहाँ पे जो एहतजाज किया, जिस किस्म के अल्फाज बोले, आप कंडेम करते हैं? आप कहते हैं वो पीटीआई के नहीं थे, आप कंडेम करते हैं? किन अल्फाज पे, जिन लोगों ने, किसकी बात कर रहे जो हैं? पीटीआई के लोगों ने अमेरिका के अंदर आर्मी चीफ के विजिट के दौरान वहाँ पे एहतजाज किया, जिस किस्म के अल्फाज वहाँ पे उन्होंने बोले, क्या आप इस एहतजाज को कंडेम करते हैं? जनाब जनाब मैं तो हमेशा ही कंडेम करता हूँ। मैंने तो कभी कहा आप ही नहीं कि कंडेम ये करें काम ना, होना आप चाहिए। बताएं ना। अगर वो वो अब लोगों पीटीआई का के अपना ताल्लुक किसी नहीं का था, मजाक अगर उन गुस्सा लोगों हो का तो कोई आप बात बताएं, ठीक है। आप ये बताएं मैं इनको तो कि मैं लोगों को जनाब बताएं कि आप कोई ताल्लुक नहीं उन कहता लोगों के साथ। हूँ ईशान साहब, मैं कहता हूँ सड़कों पे नारेबाजी होनी चाहिए ही नहीं। मैं तो वैसे इस चीज के खिलाफ हूँ, मैं तो हमेशा ही कंडेम करता हूँ। मेरा तो इसमें कभी इशू हुआ ही अच्छी नहीं। बात है, आई डू कंडेमिनेशन आ कंडेम। गई। मैं रजा भाई के पास जाना चाहती हूँ, तो मुझे प्लीज अली सरफराज साहब ये बता दें कि अभी जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब का बाकायदा तौर पर इस्तकबाल, 2 घंटे की मीटिंग, देन मीटिंग ऑन फूड, और जाहिर बात है खाना तो सबको मिलाता है ना, पाकिस्तानियों का तो एक कॉमन इंटरेस्ट है कि उनको खाना मिलाता है। ये सब चीज तो अच्छा है ना सर, इसकी तो अच्छे की रिपोर्ट है, इसका तो आप क्रेडिट देंगे, राइट? वेरी क्विकली टेल मी, आई हैव टू गो टू रजा साहब। जी रजा साहब, सेम क्वेश्चन टू यू सर। पहली दफा मैं देख रही हूँ कोई जेलसी नहीं लग रही, कोई डिवाइड नहीं लग रही, एवरीबडी इज हैप्पी। बिलावल साहब इज वेरी हैप्पी कि जी फील्ड मार्शल साहब के साथ क्या जबरदस्त ट्रीटमेंट हुआ और इस तरह शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। नून लीग तो डेफिनेटली खुश है ही है। सो इट मीन्स कि अब ये वो वाला जमाना नहीं है कि अमेरिका बार बार डू मोर का मुतालबा करेगा। इट मीन्स कि नाउ समवेयर वी आर ऑन दैट फुटिंग कि अमेरिका हमें सीरियस ले रहा है और हमारे साथ बात करना चाह रहा है, सिर्फ फाइनेंसिस पे, इकोनॉमी पे नहीं, बल्कि माइंस एंड मिनरल्स और ट्रेड के लिए भी। बिल्कुल सही बात है, और रियासत के लिए फख्र की बात है कि न सिर्फ अमेरिका के सदर ने दौरान जंग प्राइम मिनिस्टर साहब को फोन किया, भारत के वजीर आजम को फोन किया, यहाँ प्राइम मिनिस्टर को फोन किया, फिर उन्होंने रिकग्नाइज किया कि जंग के अंदर जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली थी, पाकिस्तान उससे आगे जा सकता था, लेकिन उनकी दरखास्त पे सीज फायर वाली कैफियत हुई। तो उनको उनको पता है कि किन लोगों ने आगे बढ़कर इसमें जो है रोल अदा किया। फिर वजीर आजम का रोल रहा, फिर चीफ ऑफ स्टाफ का एक दलेराना बहादुराना रोल रहा, कैसे उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी। फिर उन्होंने, पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजा सारी दुनिया में बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत के अंदर। उस बिलावल भुट्टो साहब ने, उस डिप्लोमेटिक मिशन ने, टीम ने सफारती मार्ग पर कामयाबी हासिल करी। उसके बाद हम जो ये देख रहे हैं, तो ये कलेक्टिव एफर्ट है, ये एक सिंबॉलिकली कलेक्टिव एफर्ट है पाकिस्तान की रियासत की, इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा क्रेडिट है, और उन्होंने सही कहा कि ये उनके लिए भी ऑनर की बात है और हमारे लिए भी यकीनन ऑनर की बात है कि जो फखरे पाकिस्तान है इस वक्त, जिसको पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल का ओहदा दिया है, अवार्ड दिया है, रिवॉर्ड किया है, उसकी रिवॉर्ड को, उसके ओहदे को, उसकी कोशिश को, उसकी जरूरतमंदी को, उसकी बहादुरी को अमेरिका का सदर भी रिकग्नाइज कर रहा है और ऑनर्ड फील कर रहा है और कह रहा है कि आई फेल्ट ऑनर्ड। अब जहां तक ये बात है जी कि वो उनको देखे ना, हमारे रीजन में इस वक्त एक जंग की सूरत हाल है। अभी हम एक जंग की कैफियत में है इंडिया के साथ। सीज फायर का मतलब है कि खत्म नहीं हो गया, कैफियत है, खिंचाव है, तनाव है। हमारे दूसरे बॉर्डर पे ईरान है जिसकी इसराइल के साथ इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, तो हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। फिर इस इंपॉर्टेंस को लेकर के यकीनन मैं तो समझता हूं कि सदर अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने जो जो स्ट्रेटेजिक बातें होंगी, जो रीजन के स्ट्रेटेजिक मामला होंगे, वहां भी फील्ड मार्शल साहब से तबादला ख्याल किया होगा और उनकी इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होगी उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर। हैविंग सेड दैट, देखें, आज हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि आज पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली और उस पाकिस्तान ने, इस अपॉर्चुनिटी को रियासत के तमाम लोगों ने दोनों हाथों से थामा और पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया। आज उस मनवाने की वजह से इस रीजन में जहां हम हैं, वहां अब एक पावर की बात नहीं हो रही है, भारत से ज्यादा बात हो रही है पाकिस्तान की। उस पर आप फख्र नहीं करेंगे विनिश, तो और क्या करेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों का जो कल से जो है वो अजीब अजीब तरह की जो है वो अफसुर्दा हैं, कुछ शिकस्त खोरदा हैं, कुछ शर्मिंदा से हैं,
کچھ غمزدہ سے ہیں، ان کی غمزدگی کی مجھے تو کوئی خوش ہونے کی بات ہوتی ہے وہاں وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں. یہ دس از ویری آڈ. ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، یہاں میں سن رہا تھا ہمارے دوست بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے، کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے میڈیا کے ذریعے. دیکھیں 14 جون کا واشنگٹن کا احتجاج کی کال پی ٹی آئی کی کال ہے، کیونکہ وہ کال دی ہے سجاد برقی صاحب نے. سجاد برقی کے پاس ہے پی ٹی آئی کا آفیشیل آئینی عہدہ، جا کے چیک کر لیں. ان کا عہدہ ہے سیکٹری OIC، سیکٹری آرگنائزیشن فار انٹرنیشنل چیپٹر، جو کہ ایک آئینی عہدہ ہے جو چیئرمین دیتا ہے اور چیئرمین کو جواب دہ ہوتا ہے. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات یہ کہ اس پورے پروٹیسٹ کو پبلسائز کیا گیا، اس کی کیمپین بنائے گی پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے. پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ ذمہ داری ہے سیکٹری انفارمیشن شیخ عباس اکرم کی، اکارڈنگ ٹو دیئر اون پارٹی کانسٹیٹیوشن اگین، جو کہ پارٹی کا کانسٹیٹیوشن کا چیپٹر 2 کا رومن 10 ہے. اگر آپ اسے جا کے پڑھ لیں تو یہ کہتا ہے کہ پارٹی کے جتنے سوشل میڈیا آفیشیل اکاؤنٹس ہوں گے اس میں جو کچھ بھی شائع ہوگا اس کی ذمہ داری سیکٹری انفارمیشن کی ہے. تو چیئرمین ذمہ دار ہوا تھرو سجاد برقی، سیکٹری انفارمیشن ذمہ دار ہوا تھرو پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل. تو یہ پی ٹی آئی کا ہی تھا. اور مت بھولیں کہ آج سے چند ماہ قبل بینش انہوں نے یہی مظاہرہ لندن میں کیا تھا پاکستان ایمبیسی کے سامنے چیف آرمی اسٹاف کے خلاف. تو یہ تو ایک پرسسٹنٹ 9 مئی سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، کہ 9 مئی ہو یا 14 جون ہو، اس جماعت کا بدقسمتی سے، یہ نہیں کہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں تو شریف اچھے لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے کیونکہ یہ جماعت جو ہے وہ ہائی جیک ہو گئی ہے ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں، ہائی جیک ہو گئی ہے فینٹ انتہا پسند سیاسی انتہا پسندوں کے ہاتھوں. تو پے در پے 9 مئی اور 14 جون کو اب اگر آپ ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایک ہی واقعے کی 2 کڑیاں نظر آئیں. جی علی بھائی کامنٹ کر دیں اس کے اوپر، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. نو ساؤنڈ. کامنٹ یہ ہے جی، میں نے اس پہ جو کامنٹ کرنا تھا میں نے پہلے کر دیا. کامنٹ یہ ہے کہ آج میری خان صاحب سے ملاقات تھی، اگر آپ سننا چاہیں، اڈیالہ میں. اور دیکھیں کچھ چیزیں ہم اپنے آپ نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کہتے ہیں، آپ نے مجھے کہا آپ کنڈیم کرتے ہیں، میں نے کہا میں کرتا ہوں، ختم ہوگی بات. اب میرا دکھ سنیں جو میں سنانا چاہتا ہوں پوری قوم کو بھی اور آپ کو بھی. عمران خان کے ساتھ ہماری آج پارٹی کے ایز پر دی لا آف پاکستان اینڈ ایز پر دی لا آف دی جیل کے جو قوانین ہے اس کے مطابق 6 لوگوں کی ایک لسٹ پارٹی نے ہماری بھیجی. I was one of them. ہمیں وہاں پہ ایک SHO نے 4 گھنٹے سڑک پہ کھڑا کر کے ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی کو ذلیل کیا. ہمیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو قانون ہے ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے. اب یہ آپ بتا دیں یا بتا دیں کہ ہم پوچھتے رہ گئے اوپر سے کیا مراد ہے، کیوں نہیں کرائی ہماری میٹنگ آج، کیا ریزن ہے اس کا؟ ڈونٹ یو اوو این ایکسپلینیشن ٹو دی کنٹری؟ یہ پاکستان کا سب سے زیادہ ووٹ لینے والا ایکس پرائم منسٹر ہے، قانون کون سا ہے؟ The way you ask me questions, you ask the same questions to other people too. آپ اگر سرکاری چینل پہ بیٹھے ہیں تو تنخواہ دار ملازموں کی طرح سرکاری چینل کی ملازمت نہ خالی کریں. تو علی بھائی یہ نیشنل ٹی وی کا شو ہے نا، اس کے اوپر میں نیشنل ایشو پہ بات کروں گی نا. اگر آپ کے لیڈر سے ملاقات نہیں ہو رہی، اٹس یور پرسنل ایشو. ایک قیدی ہے، اس سے اگر اس کے پارٹی یا فالوور کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی تو میں اس کے اوپر شو تھوڑے کروں گی. سر آپ کو پتا ہے اڈیالہ جیل میں کتنے قیدی ہیں؟ ہر ایک کے بارے میں یہ سوال کروں گی کہ بھائی آپ نے اس قیدی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کیوں نہیں کرائی؟ آپ کو تو سر پھر بھی VIP ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، آپ کو پورا موقع مل رہا ہے کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر کے آپ اس بارے میں بات کریں. میرے لیے سر یہ نیشنل ایشو نہیں ہے. میں کیسے پوچھ سکتی ہوں ذیشان رفیق صاحب سے یا رضا ہارون صاحب سے جب ان کی لیڈر سے نہیں ہوتی ہوگی ملاقات؟ میں تھوڑی نہ پوچھتی تھی کہ جی کیوں نہیں ہو رہی آپ کی لیڈر سے آپ کی ملاقات. دیٹس دی پرسنل ایشو. ممبر آف دی نیشنل اسمبلی سے زیادہ اوپر چلا گیا. واٹ ڈو یو مین اٹس مائی پرسنل ایشو؟ تو میں تو پھر بھی کہہ رہی ہوں نا، ابھی آپ بریک پہ پاؤں رکھیں گے علی بھائی تو میں پوچھوں گی نا. اب SHO جو بھی کر رہا ہے وہ دیٹ از ناٹ مائی رسپانسبلٹی. ذیشان رفیق صاحب کے انڈر آتا ہے نا. اڈیالہ جیل کس کی؟ پنجاب حکومت کے انڈر آتی ہے. پنجاب حکومت سے نہ پوچھوں؟ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کس چکر میں یہ باتیں تو سر پوچھنے تو دیں. نہیں تو تسی نہیں سننا، تسی سیدھا جا کے SHO دے نال لڑائی کرنی ہے تو میں کی کر سکتی ہوں؟ تو جواب تو سن لو. پوچھ رہے ہو آپ مجھے سوال نہیں پوچھنے دے رہی. تو سر میں تو سوال ذیشان صاحب تسی بولو، انہوں نے نہیں بولنا. میں نے لگتا ہے انہوں نے ڈائریکٹ جا کے SHO دے نال لڑائی کرنی ہے. کیوں نہیں کرائی آپ نے ملاقات ان کی؟ بھائی بتائیے. میں اس پہ آتا ہوں جی. دیکھیں مجھے سمجھ اس کی نہیں آتی کہ پی ٹی نے فرسٹریشن کا شکار ہے. دیکھیں جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کی، یہاں پہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی، پاکستان سکسیس حاصل کر رہا ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کی عزت ہو رہی ہے، وہاں پہ جا کے باتیں جو ہے نا وہ کہ جی پی ٹی آئی کے ڈائلما میں یہ ہے
کہ پاکستان کی جہاں بات ہوگی جنگ جیتی ہے یہ کہیں گے ہم ہماری عمران خان سے ملاقات کرائیں, یہ کہیں گے عمران خان کو باہر نکال لیں. پاکستان ان کی پرائرٹی میں ہے ہی نہیں ہے. ان کی پرائرٹی کے اندر آتا ہے ان کا اپنی سیاست, جو انہوں نے چمکانے کے لیے پچھلے 3-4 سالوں میں پاکستان کا نقصان جتنا یہ کر سکتے تھے انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. کون سی ایسی جگہ جہاں پہ انہوں نے پاکستان کا نقصان کرنے کی کوشش نہیں کی؟ مجھے بتائیں کہ اس جماعت کا پچھلے 4 سال کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. پچھلے 4 سالوں میں اس جماعت نے جو ہمارے ملک کے ساتھ کر لیا ہے ہمارا بدترین دشمن بھی نہیں کر سکا. 9 مئی ان لوگوں نے کیا. جہاں جہاں پاکستان کا نام بنتا ہے وہاں پہ جا کے یہ احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں جہاں پاکستان کامیابی حاصل کرتا ہے وہاں پہ یا ہندوستان کو تکلیف ہوتی ہے یا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں نا, یہ ہر چیز کے اندر یہ لے آتے ہیں آ کے جی کہ ان کا سیاسی فائدہ کہاں سے نکلے گا. انہوں نے تو اپنے سیاسی فائدے کے لیے پاک امریکہ تعلقات کو بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی. سائفر لہرا کے یہ کہتے تھے کہ جی ہماری حکومت کو امریکہ نے نکالا, پھر امریکہ میں جا کے لابنگ کرتے تھے, لابنگ فرم ہائر کرتے تھے. پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے یہ باقاعدہ بطور تمغہ لے کے پھرتے تھے کہ جی ٹرمپ انتظامیہ جب ٹرمپ آئیں گے تو آ کے سب سے پہلے وہ عمران خان کا پوچھیں گے اور باہر نکالیں گے. یہ وہی پی ٹی آئی تھی جو پہلے کچھ کہتی تھی اب کچھ کہتی, یعنی کہ ان کا مقصد جو ہے نا وہ نہ پاکستان ہے نہ پاکستان کا مفاد ہے. ان کا مقصد ہے ہمیں ذاتی فائدہ کہاں سے ملے. یہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے سب کچھ کریں گے, اپنی ذاتی فائدے کے لیے ہر چیز کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کو بھیڑ چڑھا دیں گے, پاکستان کے مفادات کو بھیڑ چڑھا دیں گے. پھر افواج پاکستان کی آج عزت ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر. آج ہمارے آرمی چیف کی عزت پوری دنیا کی ہو رہی ہے, ان کو ہضم نہیں ہو رہا. اچھا اب ان کو بتا دیں, برداشت نہیں ہو رہا. ان سے آپ کا کامنٹ بھی برداشت نہیں ہو رہا. ذیشان بھائی پہلے آپ اس بارے میں بات کر لینا, یہ علی سرفراز صاحب کو بتا دیں, وہ میں نے کہا ایس ایچ او کے پیچھے پڑ جائیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, نہیں میری بات سنیں, جب گئے تھے تو ملاقات کرا دیتے. نہیں میری بات سنیں, چاہے کوئی ایم این اے ہو, ہم بھی ایم پی اے, پچھلی دور میں ہم بھی ایم پی اے تھے, ہماری لیڈرشپ بھی اندر ہوتی تھی. ایک پروسیجر ہوتا ہے. ایم این اے ایم پی کو کہاں رائٹ ہے کہ جا کے جہاں مرضی جا کے کسی بھی سے مل سکتا ہے قیدی سے؟ مجھے بتائیں نا کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ بطور ایم این اے بطور ایم پی میرا رائٹ ہے جب مرضی چاہوں میرے لیے جیل کے دروازے کھل جائیں میں جاؤں جا کے مل لوں. یہ کہاں یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے؟ دیکھو اس کا ایک پروسیجر ہے, وہ اس پروسیجر کے تحت جن لوگوں کو الاؤ ہوتا ہے وہی لوگ جاتے ہیں. لسٹ ان کے لوگ خود بناتے ہیں. ان کے خود اپنے چیئرمین نے یہ بات کی ٹی وی کے اوپر آ کے کہ لسٹ میں بناتا ہوں. ان کے سیکرٹری جنرل کوئی اور بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ لسٹ اور بناتے ہیں. ان کے چیئرمین کہتے ہیں جی میں لسٹ بناتا ہوں. یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اس چیز کے اوپر. لسٹ کچھ اور ہوتی ہے, یہ بندے کچھ اور جاتے ہیں. پھر آبویسلی ایک شخص جو ہے نا وہ کنوکٹڈ ہے, ایک شخص مجرم ہے, وہ جیل میں قید ہے. اگر وہ جیل میں قید ہے تو اس کی ملاقات رولز کے مطابق ہوگی. اس کی ملاقات ان لوگوں سے ہوگی جن کو الاؤ ہوگا. وہاں پہ تو دل تو سب کو کرتا ہوگا کہ ہم جا کے وہاں پہ نمبر ٹانگ کے آئیں, جا کے وہاں پہ ملاقات کر کے آئیں. اس طرح ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں. یہ ملک یہ نظام ہوتا ہے, یہ کسی قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے نا, خواہشات کے مطابق چیزیں نہیں چلتی. تو اگر ان کا نام وہاں پہ نہیں ہوگا جی نہیں مل پائیں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ناجائز طور پہ ملنے نہیں دیا گیا, ان کا نام تھا, ان کو الاؤڈ تھا, تو جائیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں, عدالت سے جا کے بتائیں کہ جی یہ میرا نام تھا, انہوں نے مجھے نہیں ملنے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نان ایشوز کو ایشوز مت بنائیں. ہم بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, پاکستان کے لیے نئے معاشی جو ہے نا وہ بلندیوں کی طرف پاکستان جا رہا ہے, نئے دروازے کھل رہے ہیں. خارجہ پالیسی کے اندر پاکستان نے اتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں, دفاعی سطح میں ہم نے اتنی کامیابی حاصل کی, ہم وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بات میں نے جو شروع میں کی تھی کہ ان چیزوں میں یہاں تو آپ کو دیکھیں گے, یہاں تو ہندوستان جو ہے نا وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے, تو یہاں پی ٹی آئی مشکل میں پڑی ہوئی ہے. رضا بھائی نے صحیح بات کی ہے کہ ہر چیز تو یہ آفیشلی کر رہے ہیں, پھر مانتے بھی نہیں ہیں. مانے پھر آ کے, یا کسی طرف تو کھڑے ہوں نا پھر آ کے. اگر آپ نہیں مانتے تو پھر ان کو کنڈم کریں, پھر اپنے چیئرمین کو جا کے پوچھیں کہ آپ کا ملک پہلے ہے یا آپ کی سیاست پہلے ہے. سوال کرتے ہیں اس کے بعد جواب سنتے بھی نہیں ہیں. رضا ہارون صاحب واقعی یہ نان ایشوز کو ایشو بنا دیتے ہیں کہ آج کچھ زیادہ ایشو میں گرما گرمی ہوگی ہے, یا آج علی سرفراز صاحب کا موڈ اچھا نہیں ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, ان کا ایک پارٹی کا گریونس ہے, ایشو ہے, ان کا ایک ان کو رائٹ ہے کہ اس کو ایجیٹیٹ کریں, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل انٹرسٹ. قومی مفاد کے ساتھ ٹکراؤ نہ کریں. یہ نہ کریں جیسے ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ جی کوئی بھی اچھی بری خبر آئے تو ہماری ملاقات کرا دو,
کوئی مشورہ مانگیں, کوئی فیصلے کے لیے بلائیں تو بولے ہماری ملاقات کرا دو. یہ تھوڑا سا بچکانہ عمل لگتا ہے. باقی ان کا رائٹ ہے, ان کو جب ان کو باقاعدہ قانونی طور پہ پرمیشن ملے, اجازت ہو تو ملاقات کروانی چاہیے, فائدے کی چیز ہے. لیکن وہی میں نے کہا نا کہ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اب, اور یہ بڑا تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ 7واں دن ہے آج عمران اور ایران اور اسرائیل کانفلکٹ کا, وار سچویشن ہے, جنگ ہو رہی ہے باقاعدہ. 2 روز قبل ان کی سسٹر نے آ کر, جو مجھے بھی ان کا نام یاد نہیں, لیکن خان صاحب کی سسٹر نے آ کر ان کا ایک بیان دیا. اس کے بعد ان کی ایک باقاعدہ ٹویٹر پوسٹ آئی. اس پوری پوسٹ میں دنیا جان کا ذکر تھا. اس پوری پوسٹ میں یہ بھی ذکر تھا کہ جو ان کو عالمی حالات سے آگاہی ہے, اس لیے وہ تحریک کو جو ہے وہ مؤخر کرنے کا اعلان کرتے ہیں. لیکن جو عالمی حالات چل رہے ہیں اس پر کوئی کامنٹ نہیں دیا انہوں نے. اسرائیل کی مذمت نہیں کی, ایران کی باقاعدہ حمایت نہیں کی. تو وہ ایک خلا جب رہ جاتا ہے سیاسی لیڈر کے بیانات میں, تو یہ ان سے سوال پوچھنا بنتا ہے کہ بھئی آپ کی ملاقات ہوتی ہے, آپ کا ایک بیان باہر آتا ہے, تو اس میں یہ تمام چیزیں کیوں نہیں ہوتی. تو یہ تمام. اچھا, دوسری بات, جو ان کے جو اکثر سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں, جو ان کے یوٹیوبرز ہیں, آج بھی ان کے یوٹیوبر نے آپ دیکھیں, نوٹ کریں کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ اب بھارتی میڈیا, بھارتی چینلز اور بھارتی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی خبروں کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب ہینڈل سے. تو اب یہ بڑی ڈینجرس زون میں آہستہ آہستہ جاتے چلے جا رہے ہیں, جہاں شاید دانستہ یا دانستانہ طور پر یہ اب بھارت کے پروپیگنڈا مہم کو آگے بڑھانے کا ٹول بنتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا, یہ اپنی محبت میں کہہ لیں, عقیدت میں کہہ لیں, دیوانے پن میں کہہ لیں, سیاسی کچھ بھی کہہ لیں, اور بغض کے اندر یہ جو ہے وہ اب اس حد تک جا رہے ہیں کہ ان کے جو آفیشیل ایک تو ٹویٹر ہینڈل ہے, پھر وہ آفیشیل ٹویٹر ہینڈل جن یوٹیوبرز کے اکاؤنٹس کو پروموٹ کرتا ہے, وہ سارے کے سارے اکاؤنٹس اب انڈین میڈیا چینلز, ڈیجیٹل چینلز کی خبروں کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ بڑے سوچنے سمجھنے کا وقت ہے بانی کے لیے بھی اور سرفراز بھائی جیسے لوگوں کے لیے, کہ آہستہ آہستہ وہ پرسیپشن جو ہے آپ کے متعلق وہ اب ریالٹی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے, شاید نادانستہ طور پر. ڈینجر زون میں ہے, اینڈ دس از کمنگ فرام پیپلز پارٹی. جی سر, ڈینجر زون میں جا رہے ہیں آپ. ہمارے آرمی چیف کی باہر پذیرائی ہوئی, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اب آپ اس کے بعد بھی کہنے لگے ہوئے نہیں جی نہیں, ان کو تو تکلیف ہے جی. میں نے کہا آپ کو تکلیف کا اظہار کیا کہ مجھے بڑی تکلیف ہے کہ آرمی چیف کو اگر وہاں پہ بلا کے اگر ان کا شکریہ ادا کیا, امریکہ کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. اگر جنگ ہم پاکستان جیت گئے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وی ور ان اے وننگ پوزیشن. جس طرح ان کے جہاز پرندوں کی طرح ایک ایک منٹ میں ایک ایک گر رہا تھا, اگر پاکستان کا جب ان کے جہازوں کو ہی آپ نے اندھا کر دیا تھا, ان کا ریڈار سسٹم ہی آپ نے تباہ کر دیا تھا, تو 5 کے آپ 50 گرا لیتے. یہ تو ہمارے ملک نے سوچا کہ جنگ فردر ایسکلیٹ نہ ہو, پھر امریکہ سرکار بیچ میں آئی, انہوں نے منت ترلا کیا اور ہم نے مان لیا, مان لینا چاہیے بھی تھا. تو اس بات پہ امریکہ کو پاکستان کا بھی اور پاکستان کے سپہ سالار کا بھی اور ایز اے نیشن پورے ملک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک جیتی ہوئی جنگ جس میں آپ 50 جہاز گرانے کی کیپیسٹی رکھتے ہو اور آپ کسی کی ریکویسٹ مان لیں, تو اس میں شکریہ ادا کرنا بھی چاہیے, اور وہ انہوں نے کیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. چلیے ٹھیک ہے, موقف ہو گیا اب آپ کا کمپلیٹ. جسان رفیق صاحب یہاں سے شروع کریں. یہ کہہ رہے ہیں آپ کا بجٹ فیلئر ہے. مطلب ہمیں تو پتہ ہے کہ مریم نواز اتنا کام کر رہی ہیں, یہ کلینک آل میلز ہے, پنجاب حکومت نے شعبہ صحت میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. ہمیں تو اس طرح کی خبریں اور اس طرح کے فیکٹ چیکس آ رہے ہیں, تو یہ تو ان کی نظر میں تو آپ کا بجٹ, آپ کی پوری جو پنجاب کی سرکار ہے وہ فیلئر ہے. دیٹس واٹ علی سرفراز سے. دیکھیں میں 2 باتوں کا جواب دینا چاہوں گا. ایک تو یقیناً جو آپ نے بات پوچھی ہے بالکل اس کا جواب بھی دینا چاہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ پرفارمنس کی بات کریں, تو بالکل میں تو کہتا ہوں آپ اپنے پروگرام میں آج ایک ڈیسائیڈ کر لیں, ایک پروگرام رکھ لیں, یہ میرے بھائی آ جائیں, میں آ جاؤں گا, آمنے سامنے بیٹھیں گے. یہ اپنے کے پی کے کی 12 سال کی پرفارمنس لے آئیں, میں 1 سال کی پنجاب کی پرفارمنس لے آتا ہوں. یہ اپنی 3.5 پونے 4 سال کی پرفارمنس لے آئیں جو ہے نا ان کی وفاقی گورنمنٹ کی, ہم 1 سال کی وفاقی گورنمنٹ کی پرفارمنس لے آتے ہیں. یہ کون سی بات کرتے ہیں؟ 4.5 سال یہ پنجاب کے اندر حکمران رہے, انہوں نے پنجاب کا بیڑا گرک کر دیا. آج پوری دنیا اس چیز کو مان رہی ہے, پورا پاکستان مان رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جتنے انیشیٹو لے کے آئی ہیں وہ لوگوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. دوسری بات کہتے ہیں جی یہ سب سے پاپولر جماعت ہے. پاپولیرٹی کا معیار کیا ہے؟ پاپولیرٹی کا معیار اگر ہے تو یہ بائی الیکشن ہوا ہے سیالکوٹ میں, بری طرح پیٹی وہاں پہ پٹ گئی ہے. دیکھیں نا وہاں پہ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. کون سا معیار ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں, پھر ایک بات ہم پہ الزام لگاتے ہیں جی
یہ 45 47 کی باتیں کرتے ہیں. 47 کی، ہاں بات سمپل سی یہ ہے کہ اگر یہ باتیں کرتے ہیں تو مجھے بتائیں، اگر آپ کو اعتراض ہے کسی الیکشن کے اوپر، جائیں آپ الیکشن ٹریبیونل میں. کتنے کیسز لے کے گئے الیکشن ٹریبیونل کے اندر؟ اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کے اندر ان کے صرف 18 کیسز ہیں ٹریبیونل کے اندر. علی بھائی آپ کی بات میں آپ یقین جانیں، آپ کی بات میں کوئی نہیں بولتا. یہ جب بھی ذیشان رفیق صاحب بولنے لگتے ہیں، آپ بولتے ہیں میں آپ کو موقع دوں گی نا سر. جب آپ کو موقع دیتے ہیں آپ پہلے کتھارسس سے شروع کرتے ہیں. میں آپ کو موقع دوں گی نا، اب ان کو بات تو کرنے دیں. سر آپ کا اسمبلیز میں بھی یہی جو ہے وہ طریقہ رہتا ہے کہ اسمبلی کے فلور کو بھی آپ ہائی جیک کرتے ہیں. سر یہ میرا شو ہے. کمال کی آپ کا کریکشن سر فریز ہو جاتا ہے بیکاز آپ ایک ویڈیو سورس پر ہیں. تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز کی اور اس کی لمیٹیشنز کو آپ سمجھیے. اینڈ دس از اے ٹیلی ویژن شو سر، دس از ناٹ دا فلور آف دا اسمبلی. یو کین ناٹ ہائی جیک مائی شو لائک دس. جی ذیشان صاحب میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. آئی کم ٹو یو. اب میری باری ہے، مجھے اگر موقع دیں میری بات سن لیں، پھر آپ کی بات میں کبھی نہیں بولا. بات یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں بار بار فارم 47 فارم 45 کی. مجھے بتا اگر ان کو اعتراض ہے، کتنے لوگ ان کے ٹریبیونل میں گئے ہیں؟ 18 صرف 18 صوبائی، ہماری صوبائی اسمبلی کے اوپر 18 حلقوں کے اوپر صرف انہوں نے ٹریبیونل میں کیس ڈالے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقی ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہوئے نا. تو ان کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے جھوٹ پہ مبنی. انہوں نے بیانیے بنائے ہیں. یہ وہی بات یہ آپ کو یاد ہے کہ 2014 کے اندر انہوں نے وہ 35 پنچر کی باتیں شروع کر دی. بعد میں کہا جی وہ سیاسی بیان تھا. بات یہ کہ پی ٹی اے کی کون سی بات کو ایک بات بتائیں جو انہوں نے بات کی اور خود اس بات کی نفی نہ کی ہو. کون سی بات پہ ان پہ قوم یقین کرے؟ انہوں نے تو صرف اپنی ذاتی مفادات سے ہٹ کے کوئی چیز کی نہیں آج تک. تو یہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی کسی دن کو پروگرام رکھیں، میں بھی آؤں گا، یہ لے آئیں، اپنے پورے انیشیٹو لے آئیں. آج میں چیلنج کرتا ہوں، لے کے آئیں، بتائیں قوم کو انہوں نے کیا کیا. 4.5 سال بزدار اور پرویز لائی پنجاب کے ساتھ کیا کرتا رہا مجھے بتائیں. علی سرفراز صاحب آپ یہ بھی چیلنج ون قبول پیج پہ کر بیٹھے رہے ہوئے ہیں تھے. تو ٹائم اور ڈیٹ ابھی بتائیے آپ کا. میں جہاں پہ چیلنج کرتا ہوں ذیشان رفیق صاحب کا 101 پروگرام ہوگا سر. جی رضا ہارون صاحب فائنل کامنٹس دیجئے سر. فائنل کامنٹس یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک نئی ٹریجیکٹری پہ ہے، اپر لیول پر ہے. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، ریجنل بھی ہو رہی ہیں، اکنامک بھی ہو رہی ہیں. اور ہمارے تمام ریاست کے ادارے سب متحد ہو کر کام کر رہے ہیں. ایسے میں اپیل کر سکتے ہیں ہمارے دوستوں سے پی ٹی آئی کے کہ وہ بھی تھوڑا سا معاملہ فہمی کریں، تھوڑے سوچ سمجھ کا مظاہرہ کریں کہ کیا نازک دور چل رہا ہے ریجن میں، کیا عالمی معاملات چل رہے ہیں. اس کے ساتھ اپنی پارٹی کے بیانیے کو بھی ڈھالیں. اور یہ ان سب کے مسئلہ نہیں ہے، یہ ان سب سے نہیں ہوگا، یہ بانی کے لیے سوچنے کی باتیں ہیں. وہ بانی جو ہے جب ان باتوں کو سوچیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ان سے کرنے، دوسری طرف ان کا سارا نزلہ ان کی پارٹی کا. اور یہ میں نے آپ کی پروگرام میں یہ بات رکھی آج کہ یہ سجاد برقی ان کا آئینی عہدیدار ہے، چیئرمین سیکٹری انفارمیشن پی ٹی آئی آفیشل کا ذمہ دار ہے. یہ کسی طور پہ اس بات سے نہیں ہٹ سکتے کہ 14 جون کے مظاہرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر اگر یہ اپنے آپ کو سنبھال لیں تو ان کا نیریٹو جو ہے وہ بھارت کے نیریٹو سے تھوڑا سا الگ ہو جائے گا اور قومی دھارے میں شامل ہو جائے. انشاءاللہ پاکستان آگے اچھے وقت دیکھے گا اور اس کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا. ٹھیک ہے علی سرفراز صاحب 1 منٹ ہے، کتھارسس کے بغیر جواب دینا تو دے دیجئے. 1 منٹ میں آپ کو دے رہی ہوں. جی سر. دیکھیں جی، مجھے آپ کے کسی سوال کا کوئی بوجھ نہیں ہے کہ مجھے کتھارسس کی ضرورت ہو. انٹرنیشنلی دنیا اگر خان صاحب کے ریلیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ لوگوں کی خواہش ہے، ہر بندے کی. ٹھیک ہے چلیے جی علی سرفراز صاحب، یہ آپ کی یہ جو سارے جوابات تھے یہ ایک ایم این اے، ایک پولیٹیشین سے کہیں زیادہ ایک عاشق خان کے لگ رہے ہیں. آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ. ٹھیک ہے، آپ کا عشق ہے بھائی خان صاحب کے ساتھ، آپ کے لیڈر ہیں، آپ کا عشق جائز ہے سر، لیکن وی آر ہیئر ٹو ڈو سم سیریس ڈسکشن. سو آج کے لیے میرے خیال سے میں اسی نوٹ کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں. کبھی آپ کا موڈ ٹھیک ہو اور آپ صحیح نیشنل ایشوز پہ بات کرنے کے لیے نا، پھر میں آپ کو دوبارہ دعوت دوں گی. آج کے لیے پینلسٹ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی منڈے کو ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.